कश्मीर नेटवर्क पर। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and very good afternoon to all of you. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में। मैं हूं आपकी होस्ट आरजे कायनात खान, सुना एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और डेफिनेटली मेरे प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। इस वक्त आप हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डायल करेंगे 0582253237 इट्स अ कॉलिंग नंबर, और आप एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए टाइप करेंगे एचके स्पेस देंगे अपना नाम और पैगाम लिखेंगे और सेंड कर देंगे 8881 पर। हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम सितारों से आगे में अपने नौजवानों की, अपने बच्चों की, जो कि हमारे मुआशरे का कीमती तरीन असासा हैं। सो हम वर्क करते हैं अपने बच्चों पर, अपने नौजवानों पर, ताकि हम इन पर अच्छे से वर्क करें ताकि हमारा मुल्क कौम का नाम भी रोशन हो सके और यही बच्चे आगे जाके हमारे मुल्क का जो है वो नाम अच्छे से रोशन करते हैं। सो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है इंतशार नफरत और अफरातो तफरीद माशरे के जहर कातिल। और आज जो हमारे साथ गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं इनका मैं इंट्रोडक्शन देती चलूं। सरदार मोहम्मद जरीन खान हमारे साथ मौजूद हैं और स्पेशली ये आए हैं बाग से आए हैं और सोशल मीडिया पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की बकाओ सलामती के साथ साथ नौजवानों में इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत पर काफी मुस्बत किरदार अदा करते हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है आपका? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। ये जो आज हम आज का टॉपिक लेकर आए ये वो मसाइल हैं जो ना सिर्फ हमारी इनफरादी जिंदगियों को मुतासर कर रहे हैं बल्कि पूरे माशरती निज़ाम को तबाही के दहाने पर लाकर इन मसाइल ने खड़ा किया हुआ है। आजकल के आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोगों में यूनिटी नहीं है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक सोसाइटी का अमन खराब हो रहा है बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि इतनी अफरा तफरी है कि किसी को ख्याल ही नहीं है कि जिस मुल्क को हासिल करने के लिए कितने अजीम रहनुमाओं ने कुर्बानियां दी हैं, हम अपने मुल्क का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। तो इसी टॉपिक को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ताकि जो हमारे जो यूथ है स्पेशली जो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाती है, तो उनके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, आजकल चूंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर बुनियादी तौर पे जो इसकी वजूहत हैं वो ये हैं कि जो हमारी नजरियाती और फिक्री तरबियत है जो एक अरसे में जब वो हो रही थी जिस तरीके से उसमें कमी आ गई है। और मैं ये देखता हूँ कि जो ये मेरा ज़ाती ख्याल होता है कि जलजले के बाद जो है ना की जनरेशन और जलजले से पहले की इसमें भी एक बड़ा गैप आ गया, बड़ा फर्क आ गया। और इसी दौरान हमारे पास क्योंकि जो सोशल मीडिया का जो टूल है ये हमारे पास आया है और हमारी जो बदकिस्मती है, हमारी बदकिस्मती ये है कि सोशल मीडिया के इस टूल को दुनिया ने मुस्बत इस्तेमाल किया और उससे तरक्की की, लेकिन हमारे यहाँ जो है बिल्कुल थोड़ा ऑपोजिट हो गया इससे। हमने इसका जो इस्तेमाल है वो एक तो मनफी किया ही किया है, लेकिन हम इससे मुस्तफीद नहीं हो सके, हम इससे कोई फायदा नहीं उठा सके। बिल्कुल। तो इस वजह से भी मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी वजह है कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इससे मुस्तफीद नहीं हो सके। बिल्कुल सर, देखिए जिस तरह आपने बहुत खूबसूरत बात की, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे काफी हमें एक्टिव नजर आते हैं, तो हम कश्मीर का पॉजिटिव इमेज हम लोगों को कैसे दिखा सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया? देखिए, ये चूंकि ये बुनियादी तौर पे ये जो सवाल है ये बेसिकली पॉलिसी साज जो इदारे हमारे ये उनके मुताल्लिक है। तो हमारी जो पॉलिसीज हैं एक तो ये है कि जो मैं समझता हूँ कि पॉलिसी वो नहीं होती कि आपने एक पॉलिसी बना दी और आप उसी पे चल रहे हैं, बल्कि वक्त जो है वो तब्दील हो रहा है।
بالکل. وقت کے ساتھ ساتھ ہماری جو پالیسیز ہیں ان کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. تو پالیسیز کے اندر تسلسل کا ہونا اور تبدیلی کا ہونا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جب ہم پالیسیز کے اندر تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو اٹ ڈز ناٹ مینس کہ ہم اس کو جو تسلسل اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں کہ ہماری پالیسیز کے اندر تسلسل نہیں ہے اور اس کے اندر جو ضروری تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ نہیں لائی جاتی. تو جب تک ہمیں ایک پالیسی ایک ڈائریکشن ملے گی جو نوجوانوں کے لیے بھی ہوگی، سب لوگوں کے لیے ہوگی، تو تب جا کر جو ہے تو ہمارا جو ایک پازیٹیو جو آپ نے سوال کیا کہ وہ ہم کیسے نہیں دکھا سکتے، تو وہ پھر جا کے یہ ایسا ممکن ہے. بالکل سر. تو سر جو آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں، جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں، کیونکہ ان کو حقائق معلوم نہیں ہوتے، وہ سوشل میڈیا کے تھرو ڈیفرنٹ پوسٹ وغیرہ دیکھ کر وہ ریئیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں. تو جو لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، تو ہم کیا ان نفرتوں کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے موجودہ جو حالات ہے اس کے تناظر میں. دیکھیں، جہاں تک نفرتوں کی بات ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہماری جو پالیسیز ہیں ان کا تسلسل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آج سے 75 سال 77 سال پہلے کی اگر تحریک کو ہم دیکھیں تو وہ نفرت کی بنیاد پہ نہیں تھی. بالکل. وہ محبت کی بنیاد پہ تھی. اور اس محبت کی بنیاد کیا تھی؟ اس محبت کی بنیاد تھی تحریک پاکستان. ہمارے بزرگوں کا ایک نعرہ ہوتا تھا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے. بالکل. اس کے لیے ہمارے لوگوں نے گولیاں کھائی، آج تک ہمارے نوجوان کھا بھی رہے. لیکن آج کل صرف یہ بات ایک جملہ بن کے رہے گی، یہ لوگ امپلیمنٹ اس چیز کو نہیں کر رہے. جی، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جی ہم لوگ اب یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایک طرف سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم غازیوں اور شہیدوں کی اولاد ہیں، اور دوسری سانس میں جو ہے نا تو ہم انہی غازیوں اور شہداء کے جو مشن تھا اس کی نفی کر رہے ہوتے، اس کو گالی دے رہے ہوتے. تو یہ اس کے لیے بھی نظریاتی اور فکری جو تربیت ہے اس کی سخت ضرورت ہے. اور ان حالات میں ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے، ہماری جو یہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے، بعض کے فرد ہر ایک کی تو ذمہ داری ہے ہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت آزاد کشمیر کی جو ہے نا وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرف لوگوں کو موٹیویٹ کریں، لوگوں کو کوئی پالیسیز دیں، لوگوں کو جو ہے تو یعنی جو ان کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ دیں، تاکہ اس کے اوپر چل کے ہمارا جو نوجوان ہے اس کو ایک ہوپ، ایک امید نظر آئے. تو یہ ہمارے اس کی دو وجوہات ہیں جو نفرت اور تخریبی سوچ فکر ہے. ایک تو یہ کہ امید نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ نوجوان جو ہے اس میں کسی چیز میں ان کو انگیج رکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پلان نہیں. بالکل سر، جیسے آپ نے بھی بات کی ہے نفرتوں کی، تو لوگ جو ہیں دلوں میں نفرتیں پال لیتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اگلے والے کا جانی نقصان بھی کر دیں ہمیں، کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ جب ہم جس کو مار رہے ہیں، جس کا ہم نقصان کریں، وہ بھی تو ہمارا بھائی ہے. تو ہم یہ دلوں میں نفرتیں پال لیتے ہیں، اور نہ صرف یہ ہمارے قریبی رشتوں کو دور کرتی ہیں بلکہ اس سے جو معاشرے کا امن ہے وہ بھی بری طرح خراب ہو رہا ہے. تو معاشرتی امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اپنے نوجوانوں کو کس طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ان پہ ورک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو بنیادی چیز ہے، ایک تو کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک انسان سیکھتا ہی رہتا ہے. بالکل. تو آپ گھر سے بھی سیکھتے ہیں، ماحول معاشرے سے بھی سیکھتے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارے جو ادارے ہمارے جیسے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں تو یہ وہاں اس کی شروعات وہاں سے ہونی چاہیے کہ ہماری جو تعلیمی پالیسی ہے، ہمارا جو نصاب ہے، یہ ساری چیزیں ملا کر اگر ہم ایک فرسودہ سی چیز اٹھا کر اس کو رکھ دیں اور اسی کو ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے، تو جب آج 21ویں صدی ہے، 21ویں صدی کا جو نوجوان ہے اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کچھ اور ہیں. بالکل. 18ویں صدی کی کچھ اور تھی. ہم نے جو 18ویں اور 19ویں صدی کی جو حالات اور واقعات ہیں نا، ہم انہی کے تناظر میں آگے چل رہے ہیں. ہم 21ویں صدی سے آمانگ نہیں ہو رہے. تو جب تک ہم یہ آمانگی نہیں پیدا کریں گے زمانے کے ساتھ تو تب تک کامیابی نہیں مل سکتی. تو میرا یہ جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو یہ جو 21ویں صدی کے تقاضے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو بالخصوص ان کی تربیت، تعلیم و تربیت کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا ہوگا، اور ان کو درست جو سمت ہے وہ بتانی ہوگی کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری جو درست تاریخ ہے، اور ہماری جو تاریخ اور تحریک تھی وہ کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا.
اور آگے چل کر ہمیں کیا کرنا ہے. تو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آگے کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے. بر صغیر کے لوگوں کا ایک فطری سی فطرت ہے کہ بر صغیر کے لوگ ہم لوگ جو ہیں تو ہم بھیڑ چال چلنے والے لوگ ہیں کہ جی جو کسی ایک نے کچھ کہہ دیا وہی بس سارے اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں بھی بار بار حکم دیتا ہے غور و فکر کرنے کا. بالکل. تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا, ہمارا مقصد کیا ہے. بالکل, اپنا مقصد اپنے گولز کو رکھنا چاہیے تاکہ ہم انہیں پہ محنت کر سکیں. بالکل, گولز آپ مقصد جو ہے نا ٹارگیٹ سیٹ کریں اور اس کے اوپر آپ کام کریں, اس کے اوپر آپ محنت کریں, آگے چلیں تو کامیابی آپ کے قدم چھونے گی. بالکل سر, بہت اچھی بات کی آپ نے. تو سر آپ کے خیال میں نوجوانوں کے لیے کون سی جو سماجی تبدیلیاں ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں؟ آپ کن چیز کو زیادہ پریفر کریں گے؟ سماجی تبدیلیاں کون سی ہونی چاہیے؟ دیکھیں سماجی تبدیلی جو سب سے میں جو سمجھتا ہوں, دیکھیں بعض لوگ اس سے شاید اتفاق نہ کریں, ہمارے نوجوان کو اس وقت سب سے زیادہ جو نقصان والی چیز جو پہنچانے والی چیز ہے وہ ہے سرکاری نوکری. بالکل, کہ ہمارا ایک نوجوان جب پڑھتا ہے نا تو ہم لوگ اسی کے لیے محنت کریں کہ ہمیں سرکاری جاب ملے گی. بالکل, اور وہ بھی اس کے لیے بھی ہمارا جو میکینزم ہے جاب کے لیے, ہماری سوچ ہی ہوتی ہے کہ فلاں میری سفارش کر دے گا, لیکن ہم محنت نہیں کرتے. مجھے نوکری مل جائے گی اور سرکاری نوکری ملے گی, مجھے تنخواہ ملے گی, مجھے پینشن ملے گی, مجھے گاڑی ملے گی, میں جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا وہ انجوائے کروں گا. لیکن اس میں ہم جو ہمارے پاس ترقی کے باقی راستے ہیں نا ان کی طرف ہم سوچتے ہی نہیں. بالکل, جبکہ ہمارے پاس ترقی کے باقی راستے جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں. آپ کا محکمہ زراعت ہے, ایگریکلچر جو ہے, بالکل وہ کروڑ روپے میں ان کی تنخواہیں جا رہی ہیں. ایک سال پہلے کوئی بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں 56 کروڑ روپے تنخواہ ہے. جبکہ کیا ہمارا جو محکمہ زراعت ہے وہ پروڈکشن دے رہا ہے؟ کوئی پروڈکشن نہیں دے رہا. وہ سوائے پینشن اور تنخواہ لینے کے کیا پروڈکشن وہ دے رہے ہیں؟ ان کو پروڈکشن دینی چاہیے. نوجوانوں کو اس طرف راغب کرنا چاہیے. ہمارے پاس زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں, اگر ہمارے یہاں گندم اچھی نہیں ہوتی ہے تو باغ میں ہماری گنگا چوٹی پہ آلو تو ہو سکتا ہے. تو اگر مکئی, ضروری تو نہیں کہ ہم ہر دفعہ جو ہے نا وہ آ کے بیساکھ کے مہینے میں مکئی بونا شروع کر دیں, کیونکہ ہمارے پچھلے وہ کرتے, تو ہمیں اس میں جدت لانی ہوگی. بالکل سر, یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے. بالکل, بہت خوبصورت ایگزامپل تھی کہ انسان جو ہے وہ صرف سرکاری جابس کے علاوہ اور بھی ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ ہم کر کے اچھی ارننگ بھی کر سکتے ہیں. بالکل سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا نوجوانوں پر منفی اثرات ڈال رہا ہے؟ بے شک ڈال بھی رہا ہے, لیکن ہم اس چیز کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کو اوور کم, جیسے ابھی بات ہوئی ہے کہ پالیسیز بنائیں. ہمیں کوئی بھی سوری مجھے میری تھوڑی طبیعت خراب آج اصل میں. کوئی بات نہیں, موسم چینج ہو رہا ہے. یہ اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی جو مسائل ہیں نا, ہم ہمیشہ ہماری ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے, اسی مسئلے کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. مسائل کے کچھ اسباب ہوتے ہیں, ہم ان اسباب کو ڈسکس نہیں کرتے. اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ مسائل کے بعد ان کا سولوشن, ان کا جو حل ہے, ہم اس حل کو بھی ڈسکس نہیں کرتے, اسباب کو بھی اس کے اوپر بھی غور و فکر نہیں کرتے. صرف خالی مسائل کو میں بھی ڈسکس کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہی ہیں, ہر تیسرا آدمی کر رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, لیکن ہم میں سے سولوشن کوئی نہیں پیش کرتا, نہ اسباب دیکھتے ہیں. تو میں آپ کو دو باتیں کروں گا, میں مسائل کے اوپر بات نہیں کروں گا, میں آپ کو اسباب اور سولوشن کے اوپر بات کروں گا. ہمارا یہ جتنے بھی آج کل کے جو مسائل ہیں ان کے اسباب کیا ہیں, آپ ان کے اوپر جائیں کہ یہ اسباب جو ہیں وہ ہیں مصروف نہ ہونا, کام نہ کرنا. بالکل, ہمارا جو نوجوان ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا. بالکل, ہمارے نوجوان کے پاس ایسی بات ہے, اس کے پاس کوئی مصروفیت ہے ہی نہیں. جب اس کے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہے تو وہ نعرے مارنے کے لیے جاتا ہے, وہ تقریریں کرنے کے لیے جاتا ہے, وہ گالیاں دینے کے لیے جاتا ہے, وہ اپنے اداروں کو گالیاں دیتا ہے, وہ اپنے ملک کو گالیاں دیتا ہے, اپنے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے, کیونکہ ان کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے نا, ٹائم بہت ہے. ناؤ لیٹس کم ٹو دا سولوشن. اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ سے مراد یہ ہے کہ جو ذمہ داران ہے, جو ریاست ہے, جو آپ کی حکومت ہے, آزاد کشمیر حکومت کی میں بات کر رہا ہوں, یہاں پہ ذمہ داری آزاد کشمیر حکومت کی ہے, پاکستان حکومت کی نہیں ہے. بالکل سر, آزاد کشمیر حکومت کو چاہیے کہ نوجوانوں کو انگیج کرنے کے لیے, مثبت سرگرمی میں انگیج کرنے کے لیے پالیسیز بنائیں. بالکل, بہت اچھی بات کی. اور جب ہمارا نوجوان مثبت سرگرمی میں اس کے لیے اس کو انگیج رکھا جائے گا, اس کے لیے پالیسیز موجود ہوں گی, تو وہ بجائے گالیاں دینے کے وہ جتنا مصروف ہوگا اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا, ٹائم ہی نہیں ہوگا فالتو کام کرنے کا.
بالکل سر آپ ماشاءاللہ سے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں میں مثبت رجحان کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال سے یہ جو آپ کا لاسٹ کوسچن ہے ابھی جو کیا آپ نے، یہ پچھلے سارے سوالوں سے ریلیٹڈ ہی ہے. ہم جو ساری باتیں کرتے رہے تو وہ اسی کے مطابق ہی رہیں گے. میں پھر وہی بات کروں گا کہ نوجوانوں کو انگیج کرنے کے لیے پالیسیز بنائیں. فار ایگزامپل میں نے جیسے محکمہ ایگریکلچر کی بات کی تھی، ایگریکلچر جو ہے وہ اپنی پالیسیز دیں، ایگریکلچر کو ڈیولپ کریں، اس میں نوجوانوں کو، مقامی لوگوں کو انوالو کریں. آپ کے یہاں آزاد کشمیر کے اندر ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے ڈیری کے اندر. ہمارا جو پاکستان کے شہروں سے ایک تو یہ جو پیکٹ والا دودھ ہوتا ہے، ایک تو یہ آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور دودھ بھی آتا ہے. آج کل کا مجھے نہیں پتا ہے، میں یہاں نہیں تھا لیکن پچھلے عرصے میں آ رہا تھا، وہ کیمیکل کا بنایا ہوا دودھ اس میں ٹینکیوں میں ڈال کے. تو جبکہ وہ ہماری جو آزاد کشمیر کی ضرورت ہے وہ یہاں پہ ڈیری کے لیے آزاد کشمیر کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بیسٹ انوائرمنٹ ہے ڈیری کے لیے. میرا خود کا ایک ڈیری فارم بھی ہے اور اس میں میں نے گائے رکھی ہوئی ہے. میری ایک گائے جو ہے وہ 1 من دودھ دیتی ہے. اچھا وہی گائے اگر آپ اس کو پنجاب میں رکھ لیں اگر اوپن انوائرمنٹ میں تو وہ 10 کلو دودھ دے گی، بلکہ مر ہی جائے گی، کیونکہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہے وہاں کا، وہ اس کے لیے وہ برداشت نہیں کر سکتی. تو یہاں پہ اس طرح آزاد کشمیر کے اندر ڈیری، پولٹری، ایگریکلچر اور جو جیسے ہائیڈل بجلی وغیرہ یہ کچھ خیر منصوبے وہ بھی رہے، لیکن یہ بڑے لیول کے، میں چھوٹے لیول پہ بالکل لو لیول کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ جس میں ہمارے ایک عام نوجوان کو انگیج کیا جائے. یہ 3 شعبے ان کو آپ، بلکہ فشنگ کا ہے، فش فارمنگ، ڈیری، ایگریکلچر، فش فارمنگ اور پولٹری، یہ بیسٹ انوائرمنٹ ہے آزاد کشمیر اس کے لیے. اور اس کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ کو بہت بڑی کوئی ٹیکنالوجی لانی پڑے گی. اس کے لیے آپ یہ کریں، آپ یقین کریں کہ ہمارا آزاد کشمیر یہ چھوٹا سا علاقہ یہ خوشحال ہو جائے. بالکل. تو بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی اور جس سے ہم سب کو اندازہ ہو گیا کہ آج ہم لوگ جتنا خود کو مصروف رکھیں گے، جتنا ہم لوگ کام کاج پر اپنا فوکس کریں گے، ہم اتنی ہی منفی چیزوں سے دور رہیں گے. اور جتنے ہی ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہوگا، ہم کام نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، مشقت نہیں کریں گے، تو اتنی ہی ہماری دماغ میں نیگیٹو چیزیں آتی رہیں گی، نیگیٹو تھاٹس آتی رہیں گی. بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے. ہم بات کر رہے تھے آج اپنے نوجوانوں کے حوالے سے. نوجوانوں پہ ہم نے کافی اچھی سر نے گفتگو کی اور ہمارا یہی مقصد تھا. لیکن سر ایک لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ نوجوانوں کو کیسے علم ہوگا کہ کون سی چیزیں کتنی سچی ہیں، حقائق پر مبنی، کیونکہ آج کل کے ہمارے جو لوگ ہیں وہ تحقیق نہیں کرتے، سنی سنائی باتوں پر جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں اور اپنا جو سارا ان کا رسپانس ہوتا ہے وہ سنی سنائی باتوں پر ہو جاتا ہے. وہ کیوں نہیں تحقیق کرتے؟ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا آج کے حالات کے حوالے سے. جیسا کہ آج کل آزاد کشمیر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کافی ٹائم سے، اور یہ پچھلے 2-3 دن میں، بلکہ یہ آگے پہنچ اور کوٹلی اس ایریے میں کافی سارے معاملات بھی ہوئے، لیکن پہلے سے پچھلے 1 سال سے جو ہے نا تو اس طرح کے حالات چل رہے ہیں. لاسٹ ایئر مئی کے مہینے میں بھی ہوا. تو یہ بنیادی طور پہ میں نے پہلے ایک بات کی تھی کہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے، ایک تو یہ کہ ہم لوگوں کا مزاج ہے. دیکھیں یہ جو ایشوز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا آپ نے، یہاں سوشل میڈیا نہیں، آپ نے سڑکوں پہ دیکھا بالکل کہ لوگ اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں. بالکل، لوگوں کو علم نہیں ہے نا، لوگ اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں. اب ایک آدمی آ کے یہاں یہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ میرا، وہ اپنا ایک مسئلہ بیان کرے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اور اس کے بعد وہ گالیاں آپ کے FM ریڈیو کو دے رہے ہیں. بالکل. اب بھائی وہ جو مسئلہ ہے وہ FM ریڈیو اس کا سولوشن نہیں نکال سکتا، وہ جس کے متعلقہ آپ اس سے بات کریں. تو ہمارے لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے، کام وقت فالتو بہت زیادہ ہے، اور پھر غور و فکر کرتے نہیں ہیں. اور جو کسی ایک بندے نے کوئی بھی فیک نیوز چلا دی وہ اسی کے پیچھے سارے ہو جاتے ہیں، سارے چلے جاتے ہیں. ہمارے لوگ بنیادی طور پہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ منفی سوچ کے لوگ نہیں ہیں، لیکن ان چیزوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، چیزوں کو پرووک کیا جاتا ہے. کوئی ایک چیز اٹھا کے مجھے ایک ٹاپک دیا جاتا ہے یا ایک ایشو دیا جاتا ہے جی کہ اس ایشو کے اوپر آپ آ جائیں. میں پہنچ جاتا ہوں نعرے مارنے کے لیے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ چیز بحث کس بات کی ہو رہی ہے، وہ لڑائی کس بات کی ہے. اس کو جو لوگ اس کو کیش کرواتے ہیں وہ اس کو کسی اور ترازے میں جا کے کیش کرواتے ہیں.
اور دیکھنے سننے والے جو لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھنے والے لوگ، ان کو یہ لگتا ہے کہ جی یہ پورا آزاد کشمیر جو ہے نا اس کا یہ ایشو ہے. بالکل کوئی پورے آزاد کشمیر کا ایشو نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں 45 لاکھ کی آبادی ہے، 40-45 لاکھ کی. اس آبادی میں سے کتنے لوگ جو ہیں تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، نیگیٹو ایکٹیویٹی میں شامل ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں. بالکل. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی جو حق کی جو بات کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کی خاموشی، بالکل ان کی خاموشی جو ہے نا وہ اس کو تکفیت پہنچاتی ہے کہ جو لوگ، جن لوگوں کو مثبت بات کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے، اور قصور انہی کا ہوتا ہے جو کہ بات نہیں کرتے. اور جو منفی شور شرابہ ہے نا وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ سچ بولنے والا سچ بول ہی نہیں پاتا، سچ بولنے والا نظر ہی نہیں آتا، تو آپ کو جھوٹ ہی نظر آتا ہے. اب یہ جو ایک نوجوان ہوتا ہے 18-19 سال 20 سال کا جو ایک نوجوان ہے، وہ 24 گھنٹے ایک ہی بات سن رہا ہے. ٹھیک ہے، میں ایک منفی بات کر رہا ہوں، وہ وہی سن رہا ہے. آپ کو مثبت کرنی چاہیے، آپ کرتی ہی نہیں ہے. اس کے کان میں وہ مثبت بات جاتی ہی نہیں ہے، وہ کس کو فالو کرے گا؟ اس کو فالو کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں سوائے میری فضول باتوں کے. تو وہ انہی فضول باتوں کو لے کر اپنا بھی وقت ضائع کرے گا. اور میں یہ اس موقع پہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں مظفر آباد میں یہاں آپ کے پاس آیا ہوں تو یہاں ماشاءاللہ آپ کا بڑا اچھا، آپ نے پروگرام بڑا اچھا ہے، ٹاپک بہت اچھا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ بہت اچھی بات نہیں کر سکا، لیکن آپ کا اتنا زبردست ٹاپک تھا کہ اس کے اوپر بہت اچھی بات کرنی اور بہت اچھی کرنی بھی چاہیے ہم سب کو. تو یہ انتہائی اہم ٹاپک آپ نے رکھا ہوا تھا. بالکل. یہ ہمیں اس آپ کی وساطت سے میں آزاد کشمیر کے سارے نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں، جو آدمی یہ کہتا ہے، میں نے میرے ساتھی کئی ایسے ہیں جو مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پچھلے 3 سال سے مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر ہیں. میرے ساتھیوں نے کہا مجھے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ کاش کہ کوئی ایک بندہ مجھے یہ کہتا کہ میں پچھلے 3 سال سے یہ جو خوراک ہے، جو مہنگائی خوراک کی مہنگی ہے، جو ہماری بنیادی ضرورت ہے، ٹماٹر ہیں، پیاز ہیں، آلو ہیں، آٹا ہے، کوئی اگر مجھے یہ کہتا کہ میں پچھلے 3 سال سے اپنے، ہم لوگ پہاڑی زبان میں ہم لوگ بولتے ہیں ڈوگی کھیت کو، کہ میں پچھلے 3 سال سے اپنے ڈوگیوں میں جو ہے تو خوراک پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ خوراک میں خود کفیل ہو جاتا. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ میں 3 سال سے جلوس نکال رہا ہوں کہ مجھے چائنا سے ٹماٹر منگوا کے یہاں سستے دے دیں؟ اس سے بہتر نہیں تھا کہ میں 3 سال وہ محنت کر لیتے، وہ آپ خود اپنی چیزیں بنا لیتے، کھا رہا ہوتا، آپ کو بھی سستے دے رہا ہوتا. بالکل، یہ ایسا سولوشن ہے. بالکل سر، بہت خوبصورت بات کی اور بہت اچھا لگا سر. آپ نے بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے، اور بہت اچھی باتیں کی جو کہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ بھی آ گئی ہوں گی. ہوپ سو کہ آپ لوگ جو ہیں اس چیز سے مستفید ہو سکیں. ہمارا جو لائیو سیشن ہے بہت ہی کم ٹائم کا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں. اور جو آپ معاشرے میں انتشار پھیلا رہے ہیں، آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ آپ اپنا ہی نقصان کریں، آپ اپنا نیگیٹو امیج کیوں دوسروں کو دکھا رہے ہیں. لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب تک آپ کو اس چیز کا علم ہوگا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ آرجے کائنات خان کو اجازت دیجیے. اللہ نے